बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल पोप फ्रांसिस जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर हैं, हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस का इंतकाल हो गया। उस सिलसिले में आज मैं अपनी तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से और सिंध के लोगों की तरफ से क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ग्लोबली उनका दुख बांटने यहाँ तक आया हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कार्डिनल जोसेफ कूट्स का, बिशप मारियो का, कि उन्होंने इधर ये आज में बुलाया। और पोप फ्रांसिस की ज़िंदगी पिछले 13 सालों से वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर रहे हैं और उन्होंने दुनिया में अमन के लिए, दुनिया में आजकल जो माहौलियाती रिस्क्स हैं उनके लिए जो अपना किरदार अदा किया है, वो हमेशा के लिए याद रहेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी रहलत से एक दिन पहले उन्होंने जो अपनी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा कि गाज़ा में जो जंग और हथियार हैं उनको बंद किया जाए। दुनिया एक अजीम ह्यूमैनिटेरियन से आज उनसे जुदा हो गया, एक अजीम ह्यूमैनिटेरियन। और इस दुख में सारे रिलीजियस फेथ्स वाले अपने क्रिश्चियन भाइयों और बहनों के साथ बराबर के शरीक हैं। सिंध सूबा हमेशा एक इंक्लूसिव, हर मज़हब, हर ज़ात, हर किस्म के लोगों के साथ एक हारमनी वाला सूबा है और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे सिंध के लोग इस दुख में हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल है कोई Bishop, you want to say a few words? Cardinal? Me, or did they have questions? No, They will have many questions. we'll have questions on other things. So Sorry? you at request you just also do a prayer. Prayer, just to say a few words. एक मिनट प्रेयर दुआ करा लें सब, ताकि दुआ में शरीक हो जाए। आज हम छोटी सी दुआ खुदा के हुज़ूर में पेश करते हैं। हम खुदा की मौजूदगी को महसूस करते हुए अपने सरों को झुकाएं और उनसे इल्तिजा करें। ऐ मेहरबान और रहीम खुदा, तू जो हमारे खालिक और मालिक है, हमें ज़िंदा करने वाले और आखिर में हमारा हिसाब लेना तू ही करता है। हम फरोतनी के साथ अपने सरों को झुकाते हैं और ख़ास कर तेरे नेक बंदे पोप फ्रांसिस के कामों को और ज़िंदगी को देखते हुए हम शर्मिंदा होते हैं कि इस दुनिया में हम क्या कुछ करते हैं। अब तक हमने नहीं सीखा कि हम कैसे यकदिल होकर इस खूबसूरत दुनिया में रह सकते हैं। पोप फ्रांसिस की हमेशा यही पैगाम, यही काम होता था कि हर जगह जहाँ भी जंग या लड़ाई या कोई भी टेंशन होता था, वो हमेशा अपनी आवाज़ तेरे हुज़ूर उठाया करते थे। रहीम खुदा, खा वो फ़लस्तीन हो, सूडान हो, म्यांमार के बारे में, यूक्रेन के बारे में, हमें ये सिखा दे कि हम भी हमेशा इस जहां में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, क्योंकि तू नहीं चाहता कि इंसान दुख और तकलीफ़ और मुसीबत में ज़िंदगी गुजारे, बल्कि यकदिल होकर हम तेरे ही पाक नाम को इज़्ज़त दें और तेरी ही पाक मर्ज़ी के मुताबिक चले। इस मकसद के लिए हम ये दुआ तेरे हुज़ूर पेश करते हैं, मसीह यसू के वसीले से, आमीन। कारोबारी ज़िंदगी मफलूज है, लोग आमदोरफ्त के लिए तरस रहे, बड़े मुश्किलात हैं लोगों को। अब ये डेम्स का मसला इतनी हट धर्मी कनाल
ایسے نہیں کرو. ہاں اتنی ہمدردی وفاقی حکومت کیوں دکھا رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ اب وکلاء برادری جو احتجاج پہ بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات ہم سے کرے گی وفاقی حکومت، ہم کریں گے. سندھ حکومت پہ بے اعتمادی کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے، تو آپ کیا کہیں؟ میں آپ نے جو دوسرا آپ کا سوال ہے ان کی بے اعتمادی کا جو اظہار کیا ہے، میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں اس لیے کہ وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو جو بھی اس اور میرا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے اگر ایسے کہا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ سندھ حکومت نے تو سب سے پہل کی ہے، اس میں اسپیئر ہیڈ ہے پیپلز پارٹی نے کی ہے، باقی بعد میں آئے سارے. اور یہ آپ میں کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن شاید کنوے نہیں کر سکا ہوں. میں نے سارا چیک کیا، آپ لوگ سارے بھی چیک کر لیں، چاہے وہ کوئی اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، چاہے جو اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں، وہ میں سب کو ویلکم کرتا ہوں. میں کسی کی اسی لیے کسی احتجاج میں ہم نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا کہ جی ان کے خلاف. ان سب نے سپٹمبر اکتوبر نومبر میں کام شروع کیا تھا اپنا تیاری یا کچھ کرنا، اور سندھ حکومت نے جون میں، اور یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہے، سی سی آئی میں یہ کیس ڈال دیا تھا. سندھ حکومت نے ایکنک میں اس کو روکنے کے لیے اپنے خطوط اور سارا کام کیا، اور وہ ایکنک میں رکا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں تو میں ان کے لیے ایسی بات نہیں کروں گا. اس لیے ایک ہی کاز ہے ہمارا، ان کنالز کو روکنا ہے. اس لیے کیوں روکنا ہے؟ کوئی اس نہیں کہ پسند نہیں ہے کنال روکنا، اس لیے کہ یہ اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے، اس صوبے کی بہتری کے لیے نہیں ہے، اور اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے. تو میں وکیلوں کا بہت احترام کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وکیل برادری جو ہے ان کی پہلے بھی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے، جمہوریت کی بحالی کے لیے کنٹریبیوشن رہی ہے، اور ہم اس سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. صرف ایک ان سے درخواست ضرور ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے، اور دیکھیں یہ میں نے آپ کو کئی بار کہا تھا، آپ لوگ میڈیا والے بھی نہیں مانتے تھے، لیکن اب شاید مان جائیں کہ جی جولائی سے اس پہ کام نہیں ہوا. جولائی میں تھوڑا بہت ہوا تھا، وہ بھی کام نہیں ہوا تھا. میں کچھ لاکھ روپیوں کا ادھر مٹی ادھر ادھر کی تھی جو انہوں نے، اس کے بعد کام نہیں ہوا. تو یہ کون تھی جولائی میں؟ تو بہت ہی احترام کے ساتھ شاید آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا منصوبہ ہے، سندھ حکومت نے رکوایا تھا. ہم اس پہ اسٹرگل، اور جب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جی پیپلز پارٹی کیوں نکلی ہے، اس لیے سندھ کے لوگوں میں بدگمانی پیدا کی گئی ہے. اور یہ میں اپنے وکیلوں سے یا اپوزیشن کی پارٹی سے نہیں کہہ رہا، ہم دوسرے صوبے اپر رائپیرین جو ہے اس سے ناخوش ہیں کہ انہوں نے یہ بدگمانی پیدا کی کہ خواہ کے افتتاح دکھا کے، جو کہ افتتاح بھی نہیں تھے، وہ پتہ چل گیا سب کو کہ افتتاح بھی وہ نہیں تھے اس صوبے کے لوگوں کے اندر. اس لیے پھر ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سوچا کہ وہ خود لوگوں کے پاس جائیں اور انہیں حقیقت بتائیں. تو اس لیے جلسے جلوس کر رہے ہیں. میری صرف ایک درخواست ہے، میں ختم کر لوں. ایک درخواست ہے، ہم ساتھ ہیں اس پورے، ہم یہ نہیں کہتا کہ ہم آگے چلیں بھائی، ہم آپ کے پیچھے ہیں. جو بھی آپ سب جس چیز میں آپ کا ایگو سیٹسفائی ہو میں تیار ہوں. یہ آپ نے کیا، میں یہ بھی ماننے کے لیے بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، اچھی بات ہے. میں تو ایک بار بھی، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ہر قسم کی باتیں کی، اپوزیشن نے ہر قسم کی. لیکن میں نے آج تک یہی کہا ہے کہ صرف ایک چیز سے غلط خبر نہ دیں، لوگوں کے اندر خامخواہ کا اضطراب نہ پھیلائیں. پروجیکٹ جولائی سے رکا ہوا ہے، پروجیکٹ کا اپروول ایکنک میں نومبر سے رکا ہوا ہے، ایکنک نے اپروو نہیں کیا، اس لیے کہ سندھ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور وفاقی حکومت کا اس حد تک میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایکنک میں اس کو آگے نہیں بڑھایا. لیکن اس بات پہ میں ناخوش ہوں کہ انہوں نے اس کو ابھی تک ختم کیوں نہیں کیا. اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جلد سے جلد اعلان ہو کہ یہ پروجیکٹ ختم. ہاں، جو پانی کے مسائل ہیں، جو ہمارے یہاں جو فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اس پہ ہم بات کرنے کے لیے وفاق سے تیار ہیں کہ کیسے اس کو ایڈریس کیا جائے. یہ کنالوں سے ایڈریس نہیں ہوگا، یہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا کے ایڈریس ہوگا، یہ ہم بیٹر ایفیشینٹ یوز آف واٹر سے ایڈریس ہوگا، جو ہم بتا چکے ہیں. تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں سب دوستوں سے، چاہے وہ وکلاء ہوں چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، احتجاج کریں، ضرور کریں. اس لیے کہ اچھی بات ہے نا، وہی کاز ہے جو میرا کاز ہے، جو سندھ کے لوگوں کا کاز ہے. لیکن جو لوگوں کو تکلیف آ رہی ہے اس کا بھی تھوڑا سا خیال کر لیں. احتجاج کے کئی طریقے ہوتے ہیں. آپ روڈ بلاک کر کے احتجاج کرنا، اپنے سندھ کے لوگوں کو ہی تکلیف میں ڈالنا، کیا یہ مناسب ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، میں مائنڈ نہیں کر رہا ہوں ان کے احتجاج کو، لیکن یہ تو سوچیں نا
کہ آپ نے اگر 700-800 لوگ ہوں یا 1000 ہوں یا 50,000 لوگ ہوں, مطلب مجھے نہیں گنتی ونتی میں نہیں کرنا چاہ رہا, اس لیے گنتی کروں گا تو پھر ناراض ہو جائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں یا کتنے نہیں ہیں. یا 10-15 لوگ اگر M9 کو بند کر دیں اور حکومت سندھ کچھ نہ کرے, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کینال کے معاملے پہ سب ساتھ رہیں, اکٹھے رہیں. ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سندھ کے لوگوں کو ساتھ رکھنا ہے. جو تکالیف ہو رہی ہیں, میں نے ادھر دیکھا ہے, جو میرے پاس ویڈیوز آئی ہیں, ایمبولینسز کو روکا گیا ہے پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا ہے. وہاں پہ مویشی ہیں جو شدید تکلیف میں ہیں, ان کے مالکان شدید تکلیف میں ہیں. تو برائے مہربانی احتجاج اپنا جاری رکھیں. ہم آپ کے احتجاج کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو تکلیف میں نہ لائیں. احتجاج کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے, روڈ سے آپ ہٹ کے سائڈ روڈ کھلا رکھیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ جتنے بھی لوگ ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب روڈ پہ ہوتے ہیں نا تو ہم شاید کم گنتے ہیں, جب ایک جگہ کھڑے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لاکھوں لوگ جمع ہیں یا کروڑوں لوگ جمع ہیں, وہ سب آپ بھی رپورٹ کریں گے. لیکن روڈ بند کرنے سے آپ اپنے لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں. یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں, اگر آپ میرے سے گارنٹی کسی قسم کی بھی لینا چاہتے ہیں کہ یہ کنال کے پروجیکٹس کو سندھ حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی طاقت کی وجہ سے, پاکستان کے لوگوں کی طاقت کی وجہ سے کبھی بننے نہیں دے گی. صاحب آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ وفاق کی حکومت اس طرح پوری سندھ میں اس وقت لوگ بند ہیں, بس ٹرانسپورٹیشن بند ہے, وفاق کی حکومت کی سنجیدگی کہاں ہے کہ وزیر اعظم لاہور کے وزیر اعظم ہے, وفاق کی حکومت کی کوئی سنجیدگی نظر آ رہی ہے, کسی سطح پر رابطہ ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا, آج سے کچھ دنوں پہلے, 3 دن پہلے غالباً, رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا. اس بیان میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے, جو میں نے سنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب سے اور میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہمیں ڈائریکشنز آئی ہیں کہ آپ انگیج کریں. ہم نے اسی وقت اس کو ویلکم کیا. شرجیل انعام میمن صاحب نے جو پارٹی لیڈرشپ اور سب صلاح مشورے کے بعد کہا جی ہم اس کو بالکل ویلکم کرتے ہیں. اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب کا فون آیا, اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا. تو وہ انگیجمنٹ انہوں نے کی تو ہے. اچھا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کوئی مجھے بتا دے کہ اگست کے بعد, جولائی اگست میں جو کیا وہ کام بھی نہیں ہوا ہے. میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ وہ کام میں کچھ تھوڑا سا مٹی ادھر ادھر کر دی ہے, مطلب 0.00001% کام جو ہوا ہے وہ بھی آج سے 10 مہینے پہلے. اس کے علاوہ جب کام نہیں ہوا تو یہ تو سندھ حکومت ہے نا. ادھر جو لوگ شروع ہوئے, آپ پہلے نکال کے دیکھ لیں, نومبر میں پہلا بیان آیا تھا کسی کا, پھر دسمبر, پھر جنوری, پھر وکلا بھی آ گئے. میں سب کو ویلکم کر رہا ہوں. میں تو پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہی میرا کاز ہے نا, یعنی سندھ کے لوگوں کا کاز ہے, تو میں کیوں ناراض ہوں گا. لیکن ایک چیز اور ذرا دیکھ لیں, میں اگین یہ کہنا نہیں چاہتا, لیکن کسی کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے. بہت غور سے دیکھیں, اگر ہم فیل ہو گئے ہو نا, میں نے بہت پہلے کہا تھا بھائی اگر ہم فیل ہو جائے, اللہ نہ کرے کہ ہم سمجھیں کہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے, تو پھر تو ہم بھی کال دیں گے. ہم بھی سیاسی جماعت ہیں, ہر قسم کے احتجاج جانتے ہیں, ہم نے پہلے بھی کیا, ہم نے ڈکٹیٹرس کے خلاف کیا, ہم آگے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہو نا, لیکن آپ ایک چیز جو کہ بنی نہیں رہی, ہاں پلانز ہیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں یار, پلان تو ہے, پلان کوئی بھی بنا سکتا ہے. وہ روکی ہوئی ہے, ہم نے اپروول نہیں ہونے دیا. اس کے باوجود اگر آپ اس نہج پہ باتوں کو لے آئیں گے, جیسے میں نے کہا نا, احتجاج ضرور کریں, روڈ بلاک کریں, لوگوں کو تکلیف ہو, تو کوئی اور فیکٹرز پلے ان کر سکتے ہیں. وہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کسی کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے. اگین میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں, شاید وہ یہ سوچ نہیں رہے. اور میں وفاقی حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ چیزیں درست نہیں ہیں اس وقت, انہیں جلد ایکشن لینا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 2-3, آج جہاں تک مجھے پتہ ہے پرائم منسٹر صاحب ٹرکی جا رہے ہیں, یا چلے گئے ہیں, روانہ ہو گئے ترکیہ, یہ مجھے پتہ ہے کہ کل شاید واپس آ رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سندھ کے لوگوں کی, ایون اپر رائپیرین میں, لوور اپر رائپیرین, یہ سندھ پنجاب کا جھگڑا نہیں ہے, لوگوں کا جھگڑا نہیں ہے, یہ اپر لوور رائپیرین کا تو میرے اپنی شاخ پہ جس پہ میں ہوں ادھر بھی جھگڑے ہوتے ہیں, اس آپ کو پتہ ہے. لیکن حکومت کا کام ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ اس پہ فیصلہ کرے. ایون انگریزوں نے
جب اپر آئیپیرین نے اسکیمز بنانی چاہی تو لوور آئیپیرین کے اعتراض پہ انگریزوں نے اسکیمز، جب انگریز حکومت کرتا تھا اس ملک پہ، اس خطے میں، انہوں نے نہیں الاؤ کیا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب انصاف سے کام کریں گے، مجھے پوری امید ہے، اس لیے کہ میں یہ کہوں گا نا کہ انہیں پتہ ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہیں اس کے، سب کو پتہ ہے. مطلب میں جواب دے دیتا ہوں. آپ کیوں اتنا گول گھما کے کیوں کر رہے ہیں یار؟ میں سیدھا جواب دیتا ہوں، آپ کو پہلے بھی دیا ہے. سب سے پہلے آپ نے این ایف سی کی بات کی. این ایف سی کے اوپر میں نے کئی بار اور پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگز میں بھی کہا ہے، اور کل مجھے ایک خط ملا جو 19 اپریل کو ہے نا، یہ نہیں پرانا، 19 اپریل کو ایک خط فیڈرل فائنانس منسٹر جو ہیڈ کرتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کو، انہوں نے خط بھیجا ہے. 1 سال اور کتنے 2 مہینے ہو گئے تقریباً حکومت کو آئے ہوئے، یعنی 14 مہینے بعد خط بھیجا ہے کہ سندھ اپنا نمائندہ ہے. اس لیے این ایف سی کے اندر فائنانس منسٹر ممبر ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ ممبر نامنیٹ کرتی ہے صوبائی حکومت، وہ ممبر ہوتا ہے. تو آپ اپنا نمائندہ نامنیٹ کریں 14 مہینے بعد. کل میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ خط آیا ہے میرے پاس، کل مجھے ملا ہے، اور انشاءاللہ آج تک یا لیٹسٹ کل تک ہم اپنے نمائندے صلاح مشورے کے بعد ہم اپنا نمائندہ اس میں انشاءاللہ دے دیں گے، تاکہ تو یہ سیریسنس اور میں اس پہ ہم اعتراض کرتے رہیں. دوسرا میں نے آپ کو کہا، دیکھیں فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے ملک میں. ہم کاشتکاروں کے بہت ایشوز ہیں اس سال جو گندم کے ساتھ ہو رہا ہے، پچھلے سال ہوا، اس سال دوبارہ ہو رہا ہے. ہم سب اس سے میں نے کل ٹیلی ویژن پہ ایک پنجاب کے فارمرز ایسوسی ایشن تھی، کوئی میں نام بھول گیا ہوں، ایک بزرگ شخص تھے جو انٹرویو دے رہے تھے، اور وہ بہت، یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت ناراض تھے کہ جی پچھلے سال ہم نے تو گندم خریدی تھی، ہمارے پاس ابھی تک 13 لاکھ ٹن گندم پڑی ہوئی ہے سندھ حکومت کے پاس، جو ہم نے قرض لے کے خریدی تھی پچھلے سال. پنجاب حکومت نے پچھلے سال بھی نہیں خریدی، اس سال بھی نہیں خریدی. اسکیمیں اناؤنس کر رہی ہے جن کا میرا خیال ہے، خیر وہ میں نہیں کہوں گا، اچھی بات ہے وہ اسکیمیں اناؤنس کر رہی ہے. اس وقت فوڈ سیکورٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. وہاں وہ میں جو کہہ رہا تھا کہ اس بزرگ شخص نے، جو فارمر تھے، ضرور کچھ نام نہیں مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اگلے سال فارمرز کوئی گندم کاشت کریں گے تو ان کی بھول ہے. ہم زیادہ سے زیادہ اپنی کھپت کے لیے گندم کاشت کریں گے، نہیں تو ہم کسی اور فصل پہ چلے جائیں گے. اگر مجھے اتنا نقصان ہوگا تو یہ آنکھیں سب کو کھولنی چاہیے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گرین پاکستان انیشیٹو میں ہم نے کرنا کیا چاہیے. میں اس کا حل بھی بتاتا ہوں. میں ایسی بات نہیں کہ صرف ایک چیز کہہ کے بات. اس وقت گندم میں ہماری پاکستان کی ایوریج جو پروڈکشن ہے وہ 30 من فی ایکڑ ہے. یہ آپ دیکھ لیں گے. ہندوستان جو برابر کا ملک ہے اس میں 45 سے 50 من فی ایکڑ ہے. چائنا ٹیکنالوجی میں بہت آگے، اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، 60 سے 65 من فی ایکڑ ہے. وہ پانی بھی کم استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ وہ زیادہ ایفیشینٹ یوز آف واٹر کرتے ہیں. اگر ہم 30 من سے 50 نہیں جو انڈیا کر رہا ہے، بیچ میں آ جاتے ہیں، 40 من کر لیں اگلے 1-2 سال میں محنت کر کے. ایسے نہیں ہوگا. ہم نے نئے سیڈز دیکھنے ہوں گے، ہم نے اپنی پریکٹس بہتر کرنی ہوگی، لیزر لیولنگ کرنی ہوگی تاکہ پانی کی کھپت، پانی پوری طریقے سے جائے. 30 سے 40 کر لیں تو یہ 30% اضافہ ہے. 30% اضافے کا مطلب ہے آپ نے 30% ایڈیشنل زمین آباد کر لی تو آپ کا تو مسئلہ حل ہو گیا. اسی طریقے سے کاٹن آ جائیں، دوسرا آپ کا جو مین اسٹیپل کراپ ہے. آج سے 20 سال پہلے ہم 14 ملین بیل کاٹن کی کرتے تھے آباد. ہمارے ساتھ والے ملک، مجھے نمبر اس وقت یاد نہیں ہے، وہ اپنی پروڈکشن 3 گنا کر چکے ہیں. زمین زیادہ آباد کر کے نہیں، وہ کر چکے ہیں اپنی پروڈکشن بہتر کر کے، پر ایکڑ ییلڈ بہتر کر کے. ہم 14 ملین سے 6-7 ملین پہ آ گئے. اس پہ کام کریں نا. کیا ہوا ہے ہمیں؟ ان چیزوں پہ ہم کام کریں کہ کس طریقے سے ہم کلائمیٹ چینج، ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ٹائمنگ چینج ہو رہی ہے، اس پہ آئیں، سب ساتھ مل کے کام کریں. جہاں تک ریگستان کو آباد کرنے کی بات ہے، بہت باتیں کرتے ہیں لوگ
کرتے ہیں ہندوستان نے اندرا کنال کر دیا. میں آپ سب سے کہتا ہوں, انٹرنیٹ ہے, سب پتہ چل جاتا ہے. آپ صرف وہ ہوتی ہے نا یہ جو چیٹ جی پی ٹی, اس میں لکھ لیں کہ واٹ ہیز بین دی فائنینشیل یا اکنامک امپیکٹ آف اندرا کنال جو انہوں نے بنایا ان انڈیا, وہ آپ کو پورا کیجیے. ہاں ہوا تو ہے, زمین بھی زیادہ آباد ہوگی تو صحیح نا, پانی لے جائیں گے, لیکن فائنینشلی لاس ہے. ہاں سوشل سیکٹر میں ہوا ہے, وہاں پہ بھی زمینداروں کو, لوگوں کو تکالیف ہوئی ہیں, اس لیے اپر رائپیرین کو مل جاتا ہے, لوور رائپیرین کو ملتا ہے. ہم اس ٹائپ کی چیزیں کرتے کیوں ہیں؟ پانی کا جہاں تک مسئلہ ہے, 1945 میں اس وقت سندھ پنجاب اگریمنٹ جو ہوئی تھی, سندھ پنجاب اپر لوور رائپیرین, یہ سمپل بات ہے, جو اگریمنٹ ہوئی تھی اس کے اندر جتنا پانی انڈس میں تھا وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا تھا. 1945 کے سندھ پنجاب اگریمنٹ کے اندر سکر براج کا تو ذکر ہے, اس لیے کہ وہ بنی ہوئی تھی 45 میں, 1932 میں بن گئی تھی. غلام محمد یعنی کوٹری براج بنی نہیں تھی, لیکن اس کا بھی ذکر ہے اس میں, اس لیے کہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا پانی. اسی طریقے سے گڈو براج بنی نہیں تھی, اس کی بھی ایلوکیشن ہے, اس لیے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا پانی. اسی طریقے سے پنجاب کی بہت ساری نہریں ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ جی جتنا پانی موجود ہے یہ سب کام ہو سکتا ہے, اور انہوں نے ایلوکیٹ کر دیا. مزید ایریا کو کاسٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی اریگیشن پریکٹسز بہتر کرنی ہوں گی. آپ نے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس پانی موجود ہے. اس وقت آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے ایڈیشنل نہروں کے لیے. بہت سمپل بات ہے, جس کو چاہیں ہم بتا دیں. تو آپ نے جو بات کی نا فلانا, یار سب کو یہ ہم مطلب یہ کل عام کہہ رہا ہوں, اس کے باوجود وہ نہیں کر رہے. اچھا کام تو نہیں کر رہے ہیں نا, ہاں واپس نہیں لیا ابھی تک, انشاءاللہ واپس بھی لیں گے. ٹھیک ہے جی, آخری سوال کو لیں, بہت ہو گیا. میں ادھر آیا تھا پوپ فرانسس کی کنڈولنس کے لیے. کیا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں سب سے پہلے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو, اس لیے کہ ضروری بات ہے. دیکھیں, ہم نے تھرو اے کمپیٹیٹو پروسیس, ایک سرچ کمیٹی کے تھرو چیئر پرسنز جو تھے بورڈز کے وہ کیے, اور جو ٹاپ رینکڈ بندہ تھا اس میں ایک ریٹائرڈ 22 گریڈ کا افسر, 22 گریڈ تک جانے کے لیے ضرور, اور فیڈرل سروسز کا افسر جو کئی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہ چکا تھا, اس نے آپٹ کیا, اس نے اپلائی کیا, اور اس کو میرٹ پہ, اس لیے کہ میرٹ میں اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے, سلیکٹ کیا گیا. انفارچونیٹلی اس سے پوچھا بھی گیا تھا جب وہ انٹرویو پہ بھی آیا, لیکن اس کے بعد اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں جوائن کرنا چاہتا. تو یہ ایک ہمارے لیے تکلیف ہوئی. ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں کوئی فی الحال اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کریں, لیکن سنسیریٹی حکومت سندھ کی, اس سے آپ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ایک سرچ کمیٹی میں, اور یہ میں بالکل کہتا ہوں کہ کوئی بتا دے جو بھی ہم نے کیا تھا سب میرٹ کے اندر ہم نے چیئر پرسن, اس لیے بہت ضروری چیز ہے یہ. لیکن یہ انفارچونیٹ ہو گیا کہ اس نے جوائن نہیں کیا, اور ہم کوئی میک شفٹ ارینجمنٹ اس کے کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو کوئی تکلیف نہ ہو. بس ختم ہو گیا. کارڈنل سے سوال کیے, کارڈنل سے میسج ٹو دی کرسچن کمیونٹی. On the death of Pope Francis? Yes. بل کسی کی بھی وفات, ہاں وہ لیڈر ہو, عام شخص ہو, وہ مر جانا تو نارمل چیز ہے. تو یہ مطلب ہے کوئی اس سینس میں یہ کوئی ٹریجڈی وغیرہ نہیں ہوئی ہے, یہ بس زمانے کی بات ہے. 88 سال کے تھے, اور یہ جو ان کی بیماری تھی پھیپھڑوں کی, یہ تو بہت سالوں کا ہے. لیکن پوپ فرانسس چلتا رہا. ابھی بھی ڈاکٹروں نے کہا 2 مہینے کے لیے اب فل ریسٹ کرے, لیکن وہ کہہ رہے نہیں, ایسٹر کی بھی آ رہی ہے, میں نے بھی کوئی پیغام دینا ہے. وہ چلتا گیا, آخر کر خدا نے اپنا کام کر دیا. تو اس سینس میں میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایسے نہیں, کوئی ٹریجڈی نہیں ہے. اب جو چرچ کا پروسیجر کے مطابق نیا پوپ کو ہم نے چننا ہے, تو ان کے مطلب جب یہ سارے رسومات ہو جائیں گے دفنانے کا, اس کے بعد جو تمام دنیا کے کارڈنلز ہیں, کارڈنل صاحبان تقریباً 135 ہیں اس وقت, وہی پوپ نئے پوپ کو چنیں گے. تو وہ ان کے یہ سارے جس میں نے کہا یہ
रस्मात हो जाएंगे शायद अगले हफ्ते तक, अब तक डेट नहीं दिया उन्होंने। हम मतलब है मैं भी कार्डिनल हूँ तो मुझे भी रोम जाना पड़ेगा और फिर हम वोट डालेंगे किसको इन 135 में से हम पोप बनने के लिए वोट डालेंगे। ये प्रोसीजर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।